बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे। आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानियों की तरफ। पहली कहानी हम शेयर करेंगे जो हमें सेंड की है भलवाल से नाहिद ने। नाहिद कहती हैं कि ये मेरे बचपन की कहानी है और हम लोग एब्रॉड में रहा करते थे। जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स थी जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी और इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए थे। हम लोग जिस ब्लॉक में रहते थे हमारे साथ बहुत सी इंडियन, बल्गेरियन और बांग्लादेशी, मिस्री, इजिप्शियंस, लीबियंस और यूगोस्लावियंस, बहुत सी कम्युनिटी के लोग जो थे हमारे साथ रहा करते थे, पाकिस्तानी भी। इसी तरह से हमारे बिल्कुल बिल्डिंग के साथ जो बिल्डिंग थी वहाँ पर इंडियन फैमिली रहा करती थी। इंडियन मुस्लिम थे वो लोग और हमारा उनके साथ बहुत अच्छा मिलनसारी थी। हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह मिलते थे और बिल्कुल घर वाला माहौल था। ऐसा हुआ कि हम लोगों ने इकट्ठे ही बिल्लियाँ भी पाली और खरगोश भी पाले हुए थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो लोग इंडिया गए तो हमें घर की चाबी वगैरह दे गए कि आप हमारे बाद हमारे खरगोशों का और हमारी बिल्लियों का ख्याल रखिएगा और उनको खाना वगैरह डाल दीजिएगा। हम लोगों ने हामी भर ली क्योंकि इसी तरह से हम भी जब पाकिस्तान आते थे तो उनको चाबी देकर आते थे। अब चूँकि हम लोगों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी थी और हमें ये निभानी भी थी, तो पहले दिन मैं और मेरा भाई हम दोनों उनके घर उनकी बिल्लियों को खाना वगैरह और देने जा रहे थे और खरगोशों को। जब हम उनकी बिल्डिंग में एंटर हुए और हम फर्स्ट फ्लोर पर आए तो हमें यूँ महसूस हुआ जैसे कि कुरान पाक पढ़ने की, तिलावत की आवाज़ें आ रही हैं और इसके अलावा बहुत से लोगों के मिलकर कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आ रही थी। जैसे सिपारे पढ़े जाते हैं तो आवाज़ आती है, इस तरह से तिलावत की आवाज़ भी आ रही थी और फूलों की पत्तियों की खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, चूँकि उनका घर 4th फ्लोर पे था, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और जैसे कि करीब आता जा रहा है, सोर्स जो है वो करीब आ रही है। जब हम उनके घर के करीब पहुँचे तो सीढ़ियाँ बिल्कुल उनके घर के दरवाज़े पे ख़त्म होती थी, तो साफ़ हमें महसूस हुआ कि ये आवाज़ें अंदर से आ रही हैं। जैसे हम उनके दरवाज़े के खोलने लगे तो तमाम आवाज़ें एकदम से खामोश हो गई और बिल्कुल खामोशी हो गई। हम लोग जब अंदर एंटर हुए तो वहाँ पर बिल्कुल खामोशी थी। हम लोगों ने खरगोशों को और बिल्लियों को खाना वगैरह डाला और तमाम घर को चेक किया। जब हम ड्राइंग रूम के दरवाज़े को चेक करके बाहर आ रहे थे तो हमें ड्राइंग रूम के दरवाज़े के अंदर से रोशनी की एक लकीर बाहर की तरफ आती हुई महसूस हुई, जो दीवार के साथ साथ होती हुई बिल्कुल बाहर के दरवाज़े के पास आके गायब होगी। उसके बाद हम लोग अक्सर उनके घर जाते रहे और बिल्लियों को और खरगोशों को खाना डालने जाते थे। फिर मैं तो नहीं गई मगर मेरा भाई जो था वो डेली और तकरीबन 3 टाइम जाता था उन बिल्लियों को और खरगोशों को देखने के लिए, जानवरों को खाना डालने। तो वो इस तरह की कई बातें बताता था कि कई बार ऐसा होता था कि वो कहता था कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे एक बार वो खाना डालने गया तो कहता है कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि 2 कमरे थे, उनके दरमियान में छोटी सी गैलरी बनी हुई थी। तो कहने लगे कि मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे उस गैलरी में कोई खड़ा है। वो कहते हैं कि जब मैंने गौर से आगे बढ़ के देखा कि यहाँ पे कौन आके खड़ा हो गया, इनके घर में कोई आ तो नहीं गया, तो वो एकदम से वहीं पर गायब हो गया वो बंदा। बहरहाल भाई डरता नहीं था इन बातों से, वो इन चीज़ों को फेस करता था और वो अच्छा उसको महसूस होता है कि वो ऐसी चीज़ों को फेस करे। तो वो ज़रूर जाता था, वो अकेला ही जाता था कि मैं देखूँगा कि कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने आती है। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसको कमरे से आवाज़ आती थी जैसे कोई अंदर कमरे में बैठा हुआ बातें कर रहा है, मगर जब वो उनके कमरे की तरफ जाता था तो कमरा बिल्कुल लॉक होता था और बिल्कुल खाली घर था। और उसने दरवाज़ा खोल के भी देखा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, कोई अंदर आ तो नहीं गया, मगर अंदर बिल्कुल खामोशी थी। भाई कहता है कि मैं जब दरवाज़ा बंद किया तो दोबारा से बातों की आवाज़ें आने लगी। इसी तरह से कई बार हम लोग नीचे वॉक कर रहे होते थे तो वो लोग घर पर नहीं भी होते थे, तो हमें यूँ महसूस होता था कि जैसे उनके घर में लोग चल फिर रहे हैं। और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी ने उनके घर की खिड़की जो थी वो खोल के तो बाहर की तरफ झांकता था और हम लोग जब आवाज़ देते थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आती थी।
بعد میں ایسا ہوتا کہ ہم انہیں دیکھتے تھے کہ وہ کہیں سے آ رہے ہیں، ان کی گاڑی سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ ساری فیملی تو باہر گئی ہوئی تھی۔ پھر ہم لوگ خود ہی حیران ہوتے تھے کہ ان کے گھر میں کون ہے جو چل پھر رہا تھا۔ ایک دو بار ان کے اپنے فادر نے بھی اس چیز کو فیل کیا کہ ان کے کچن کی طرف، وہ بالکل کچن کے پاس ہی کھڑکی تھی جہاں پہ وہ چارپائی بچھا کر سویا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچن میں سے کوئی باہر نکلتا ہے اور اندر کمروں کی طرف جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس کچن کی طرف جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں جب اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ کچن میں کون گیا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار دوپہر کا ٹائم تھا اور وہ سو رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے کوئی آیا ہے اور آ کے اس نے میرے جو چارپائی تھی اس کے اوپر ایک پیر رکھا اور دوسرا پیر ان کے کندھے پر رکھا، اور جب اس نے ان کے کندھے پر پیر رکھا تو ان کو اچھا خاصا پریس وہ معلوم ہوا۔ وہ ایک دم سے اٹھے کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کوئی بھی تھا، میں نے دیکھا ایک سفید کلر کے کپڑوں میں وجود تھا جو کھڑکی کے راستے باہر چلا گیا۔ انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون گیا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا، نیچے بھی انہوں نے دیکھا کہیں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے واضح طور پہ اس دن محسوس کیا تھا ان چیزوں کو۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی، لڑکیاں بھی کہتی تھی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم گھر میں اکیلے ہیں اور سب گھر والے کہیں گے ہوئے اور ان کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ گھر میں کوئی اور بھی چل پھر رہا ہے، اور خاص طور پہ کمروں کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اندر نماز پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے۔ خاص طور پہ ڈرائنگ روم میں ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتا تھا یہ چیز کہ وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے یا، اور ایک دو بار ان کو وہاں پر اکیلے گھر میں وہ ہوتی تھی اور ان کو یوں فیل ہوتا تھا کہ جیسے ڈرائنگ روم میں کوئی صوفہ کھسکا کے بیٹھا ہے، اور وہ جا کر دیکھتی تھی کہ کون آیا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ سٹوری تھی میری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ بہت شکریہ، واقعی آپ کی سٹوری بہت اچھی ہے اور آپ نے ہمارے اس چینل کو سپورٹ کرنے کا سوچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے، بہت شکریہ۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ہمیں سینڈ کی ہے نوشہرہ سے بلال نے۔ نوشہرہ سے بلال کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میری بہن کے ساتھ پیش آیا تھا، اور یہ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور ہم لوگ رات میں سحری سے پہلے سو رہے تھے، تو ہماری بہن کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ایج یہی کوئی 8-9 سال تھی، تو اس نے صبح ہمیں بتایا کہ پہلے ہمیں ہماری چھت سے اس کو کسی کے چلنے کی آواز، کیونکہ اکثر ہماری چھت سے لوگوں کو آواز سنائی دیتی ہے چلنے پھرنے کی، اس کے علاوہ بھاری سامان بھی گھسیٹنے کی آواز آتی ہے۔ حالانکہ ہماری چھت پہ کچھ بھی نہیں، کوئی کمرہ وغیرہ نہیں، صرف خالی چھت ہے اور وہاں پر ہم نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ تو بلال کہتے ہیں کہ پھر بھی وہاں پر بھاری سامان، صوفے وغیرہ گھسیٹنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی بڑی سی الماری گھسیٹی جا رہی ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب اوپر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، ایک ہم نے کرسی تک نہیں رکھی ہوئی، تو یہ پھر گھسیٹا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھاری ہتھیار لے کے ہتھوڑے کے وار کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا ہتھوڑا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ہمارے چھت پہ وار کر رہا ہے، اتنی زور زور سے دھم دھم کی آوازیں آتی ہیں۔ تو ایسا ہی میری بہن نے فیل کیا کہ جیسے کوئی چھت پہ بھاری قدموں سے چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں ہی پائل کی آواز بھی آ رہی تھی۔ تو میری بہن جو تھی، وہ بچی تھی، وہ تھوڑا ڈر گئی۔ وہ کہتی کہ میں ڈر گئی، اور میں ڈر کے مارے آپ لوگوں کو جگا بھی نہیں سکی، نہ امی ابو کو جگا سکی۔ اس کے بعد وہ آواز نیچے آ گئی، جیسے بالکل ہمارے صحن میں وہ آواز آ گئی، اور پھر وہ آواز چلتی بھی ایک کمرے کی طرف جاتی تھی، پھر واپس گیٹ کی طرف جاتی تھی، پھر دوبارہ وہ دوسرے کمرے کی طرف آواز آ رہی تھی، اور پائل کی کھنک کی آواز تھی، اور پھر دوبارہ وہ آواز جو تھی واپس گیٹ کی طرف جاتی تھی، جیسے کوئی گیٹ سے لے کے کمروں تک آتا ہے پھر واپس جاتا ہے۔ ایسے ہوتے ہوتے وہ کہتی ہے کہ پھر آواز ہمارے کمرے کی طرف آنے لگی، جس کمرے میں ہم سو رہے تھے۔ تو اس نے پھر جلدی سے امی کو جگایا، اور پھر ہماری امی نے اٹھ کر آیت الکرسی وغیرہ پڑھی، اور وہ آواز پھر ختم ہوگی، بند ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے گلی میں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جو پائل کی ہوتی ہیں۔ ایک بار ہم لوگ بالکل گلی سے ملحقہ جو کمرہ تھا، بالکل گلی کے ساتھ کی طرف کھلتا ہے اس کا دروازہ،
ہم اس کمرے میں سو رہے تھے، تو میں نے پہلے 7 والی گلی سے مجھے وہ آوازیں، رات کا 2:30 کا ٹائم تھا، تو میں جاگ رہا تھا اور سب لوگ سو رہے تھے، تو مجھے بالکل کھڑکی کے ساتھ میرا بستر تھا، گرمیوں کے دن تھے اور کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں کہ ہوا اندر ہے، تو مجھے بالکل 7 والی گلی سے وہ آواز ایسا ایسا اپنی گلی کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی، کوئی بہت دھیمے قدموں سے اور بہت نرم قدم رکھتا ہوا جیسے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور وقفے وقفے سے پائل کی کھنک کی آواز بھی آ رہی تھی۔ پھر وہ آواز ہوتے ہوتے ہمارے گلی کی طرف مڑ گئی، اور واضح طور پہ میں سن رہا تھا کہ وہ ایسا ایسا ایک ایک گھر کر کے ہمارے گھر کے قریب آ رہی تھی آواز۔ آخرکار وہ ہمارے گھر کے قریب پہنچی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف آ رہی تھی جس طرف ہم لوگ تھے سوئے ہوئے۔ جیسے ہی مجھے یوں لگا کہ اب وہ ہمارے گھر کے آگے سے گزرے گی، تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور قدرت خدا کے دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ آواز واپس مڑ گئی، اور واپس مڑ کر وہ اسی طرح سے اس گلی کی طرف چلی گئی، اور پھر وہ آواز غائب ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمیشہ اس چیز سے حفاظت کی ہے، اور ہماری گلی میں وہ ہے، اور وہ تمام گھروں کی چھتوں پر اور اندر بھی پھرتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ تھی میری کہانی جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا۔ بہت اچھی سٹوری ہے آپ کی، امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج وقاص بھائی کی سٹوری ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہم دوسری ایک اور سٹوری اپنے اس میں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کراچی سے ہمنا نے۔ ہمنا کہتی ہیں کہ یہ انہی گرمیوں کی بات ہے، اور میں رات کا ٹائم تھا، سب سو رہے تھے اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، چونکہ کرونا کے دن تھے اور لاک ڈاؤن بھی لگا ہوا تھا، تو دن میں بھی ہم کافی لیٹ اٹھتے تھے، اور اسکولز وغیرہ بھی سب بند تھے، تو میں کافی لیٹ نائٹ ہی سوتی تھی۔ سب سو جاتے تھے، مجھے نیند نہیں آتی تھی، تو میں پب جی گیم کھیلتی رہتی تھی۔ میری مدر وغیرہ منع کرتے تھے، مگر میں پھر بھی باز نہیں آتی تھی۔ ایک روز ایسا ہی ہوا کہ میں پب جی کھیل رہی تھی، اور ہمارے کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، چونکہ گرمیاں تھی بہت زیادہ، کمروں میں سو رہے تھے ہم لوگ۔ مچھر کی وجہ سے باہر مچھر بہت زیادہ تھا، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پودے ہیں جن کی وجہ سے مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم کمروں میں سو رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے نانا ابو جو ہیں وہ ایک بڑا سا میز اٹھا کر وہاں سے میرے کمرے کے آگے سے گزرے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی نانی جان کی آوازیں بھی آنے لگی جو کہ ان سے کچھ کہہ رہی تھی، تو میں خوش ہو گئی کہ چلو میرے ساتھ نانا ابو بھی جاگ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ میری نانی جان بھی ٹانگ کو لنگڑا کر اور میرے کمرے کے آگے سے گزری ہیں۔ حالانکہ میری نانی جان جو ہیں وہ فالج کی مریض ہیں، اور وہ بالکل بھی چل نہیں سکتی، انہیں ہم خود پکڑ کر چلایا کرتے ہیں، اور تب بھی وہ صحیح سے نہیں چل سکتی، بالکل سہارے کے بغیر وہ نہیں چل سکتی، وہ گرنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بغیر سہارے کے میری نانی جان لنگڑاتے ہوئے ہمارے کمرے کے آگے سے گزر رہی ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کے بڑا عجیب لگا کہ میری نانی تو نہیں چل پھر سکتی، یہ ابھی کیسے چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے ان دونوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کسی اور کے بات کرنے کی آواز بھی اندر شامل ہو گئی۔ میں حیران ہوگی کہ رات کے اتنی دیر ٹائم ہے اور سب پہلے سو گئے تھے، اب یہ کون ہمارے گھر آیا ہے جو کہ باتوں میں شامل ہو گیا ہمارے نانا ابو کے ساتھ۔ تو میں کافی دیر تک ان کی باتیں سنتی رہی، میں نے واضح طور پہ ان کی باتیں سنی، اور میں نے پب جی گیم بند کر دی کہ نانا ابو اگر دیکھیں گے کہ تم اس ٹائم پہ جاگ رہی ہو، پب جی کھیل رہی ہو، تو مجھے بہت ڈانٹیں گے، کیونکہ وہ منع کرتے ہیں کہ یہ گیم مت کھیلا کرو۔ تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی، پریشان ہوئی کہ وہ مجھے ڈانٹیں گے۔ میں سیدھی لیٹی اور میں ان کی آوازیں سن رہی تھی، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح سے مجھے نیند آ گئی، جانے رات کا کون سی ٹائم تھا۔ صبح جب میں نے ساری بات اپنے نانا جان سے کی تو کہنے لگے کہ میں تو نہیں جاگا تھا، حالانکہ وہ 3 ساڑھے 3 بجے تک تہجد کے لیے جاگتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں اتنی جلدی مجھے جاگنے کی کیا ضرورت ہے، اور میری نانی جان جو ہیں وہ تو 8 سال ہو گئے وہ بستر پر ہیں، بالکل بیڈ پر ہیں، اور ان کو ہم خود پکڑ کر اٹھاتے اور بٹھاتے ہیں، وہ خود سے نہیں اٹھ سکتی، اور میں نے ان کو بھی
لنگڑا کر اپنے صحن میں چلتے ہوئے دیکھا۔ میں آج بھی یہ چیز جب بات کرتی ہوں تو مجھے بہت خوف آتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ کون تھے۔ میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی اس بات کے بارے میں بتایا، اور میرے نانا جان نے پھر آیت الکرسی اور چاروں کل وغیرہ پڑھ کے، کیونکہ میرے نانا جان کو کافی صورتیں وغیرہ آتی ہیں اور دم کرتے ہیں ہم لوگوں پر، تو انہوں نے پھر مجھ پر کافی دیر تک دم کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیٹ نائٹ مت جاگا کرو، کیونکہ ایسی مخلوقات جو ہوتی ہیں وہ فارغ ہوتی ہیں اور پھر رہی ہوتی ہیں، آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں، اور وہ جب دیکھتی ہیں کہ کوئی جاگ رہا ہے تو اس کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں، خاص طور پہ بچوں کو وہ ڈراتی ہیں۔ یہ تھی میری کہانی جو مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی کہانی مجھ سے شیئر کی۔ بہت خوفناک سٹوری تھی، واقعی بچوں کو اور بڑوں کو بھی رات میں بلا وجہ جاگنا نہیں چاہیے۔ اگر جاگیں تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے یا پڑھائی کرنے کے لیے، ادروائز سو جانا چاہیے، کیونکہ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور سٹوری ہمیں عبدالشکور نے سینڈ کی ہے نارووال سے۔ عبدالشکور کہتے ہیں کہ یہ کہانی میری ہی خوفناک کہانی، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے۔ ہم لوگ سب سو رہے تھے اور ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے، میرے کزنس وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، اور ہم لوگ ایک ہی کمرے میں چارپائی وغیرہ بچھا کے سو رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، جانے کون سا پہر تھا کہ ہم لوگوں نے اے سی چلا رہا ہوا تھا تو کمرہ کا دروازہ وغیرہ بند کیا تھا، لیکن میری ایک جو نانی جان ہے وہ بھی ہمارے ساتھ سو رہی تھی، اور وہ کمرے کا دروازے اور کھڑکیاں دوبارہ بند نہیں کرنے دیتی۔ انہوں نے ایک کھڑکی کا پٹ جو تھا وہ کھولا ہوا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس کھڑکی میں کوئی بہت ہی خوفناک شکل والا آدمی کھڑا ہوا اندر جھانک رہا ہے۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ اور اس کی آنکھیں لال، بالکل لال تھیں اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ ناصر کہتے ہیں اور وہ اس کے دانت باہر کی طرف تھے، اور وہ ہم لوگ بالکل کھڑکی کے ساتھ منہ لگائے اندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک دم خوف سے میری چیخ نکل گئی اور سب جاگ گئے۔ جلدی سے دروازہ کھولا گیا اور باہر جا کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، مگر وہاں بہت زیادہ گندی بدبو آ رہی تھی، اور سب میرے کزن وغیرہ کہنے لگے کہ یہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سڑا ہوا گوشت، جیسے جلا ہوا گوشت وہاں رکھا تھا۔ میری نانی جان نے آیت الکرسی پڑھ کے میرے اوپر دم کیا، اور انہوں نے کہا کہ کروٹ لے کے سو جاؤ، کعبے کی طرف منہ کرو اور کروٹ لے کے سو جاؤ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد مجھے دوبارہ وہ آدمی نظر نہیں آیا۔ یہ تھی میری کہانی، خوفناک کہانی، اور میں نے اس بندے کو خود سے دیکھا تھا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رات کا ٹائم تھا کوئی وہم ہو گیا کہ کوٹ ٹنگا ہوا دیکھا اور اس کو بندہ سمجھ لیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے واضح طور پہ اس کو دیکھا تھا، اور اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی اور خوفناک تھیں، اور لال رنگ کی آنکھیں تھیں، اور اس کے دانت جو تھے اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ میں نے اس کو بالکل صحیح میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد بھی ہم اس کمرے میں سوتے ہیں، مگر کبھی بھی وہ چیز ایسے نظر نہیں آئی، کھڑکی کھلی ہو تب بھی وہ چیز ایسا کوئی تصور نہیں بنا، وہ وہاں پر موجود تھا۔ یہ تھی میری کہانی جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ واقعی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مخلوقات اپنا آپ ہم پہ ظاہر کرتی ہیں اصل میں، اور ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، اپنے کمرے میں، اپنے بستر پر، اپنے آپ پر، اپنے پیاروں پر، سب پہ پھونکنا چاہیے، پھونک مار کے سوئیں۔ امید ہے کہ آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئیں گی۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ ہم اس کورونا کی وبا سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، اور تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور تمام بیماریوں سے بھی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ اور سٹوریز۔